अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 6। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला बाकायदा से अल्फाज से जो जुमले बनते हैं और फिर सूरत फातिहा से आगाज़ करेंगे कि किस तरह से उसके आगाज़ में जो जुमले आए हैं और उनका किस तरह से हमने तर्जमा करना है। इब्तिदा में हमने चंद क्लासेस में ये सीखा था कि मादा क्या होता है, मादे से अल्फाज कैसे बनते हैं, उनके ख़ास सांचे हैं जिन सांचों में आप मादे को डालते जाएं तो अल्फाज बनते जाते हैं। और आज हम उससे आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो अल्फाज बनते हैं उनकी आपस में तरतीब क्या होती है, किस तरह से उनको जोड़कर हम जुमला कोई बनाते हैं। तो अल्फाज दो या दो से ज़्यादा जब इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको मुरक्कब कहते हैं। और मुरक्कब की फिर दो किस्में बनती हैं। एक वो जो पूरा मफ़हूम अदा करते हैं उसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं या जुमला कहते हैं। और बाज़ मुरक्कबात ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इकट्ठे आ जाते हैं लेकिन पूरा मफ़हूम उनका वाज़े नहीं होता, तो वो मुरक्कब नाक़िस कहलाता है। आगे मुरक्कब नाक़िस की तो कई किस्में हैं, वो साथ साथ इंशाअल्लाह हम तफसील पढ़ते रहेंगे। आज हम ये देखते हैं कि जो अल्फाज बनते हैं वो किस किस्म के होते हैं। तो इस हवाले से हम जब नज़र डालते हैं तो लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं अरबी ज़ुबान में। तो कलिमा की तीन किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। जैसे हमने पढ़ा था कि जो अल्फाज बनते हैं उनकी किस्में कई लिहाज से हैं। बाज़ किस्मों को हम हफ़्त अक़साम कहते हैं, बाज़ को शश अक़साम कहते हैं। तो लफ्ज़ या कलमे की तकसीम अल्फाज के लिहाज से तीन बनती हैं, तो इनको से अक़साम यानी तीन किस्में। तो उसमें हर्फ है, इसम है, फ़ेल है। ये तफसील से हम बाद में देखेंगे कि हर्फ क्या होते हैं, उसकी किस्में क्या क्या होती हैं, इसम की पहचान क्या है, उसकी क्या क्या किस्में होती हैं, फ़ेल की पहचान क्या है, उसकी क्या क्या किस्में होती हैं। तो अभी तक हमने इसम अस्मा भी बाज़ पढ़े हैं और फ़ेल भी हमने पढ़ लिए कि फ़ेल की शक्लें क्या होती हैं, सुलासी मुजर्रद से फ़ेल कैसे आता है। चंद मिसालें हमने सुलासी मज़ीद या रुबाई की भी देखी थी। तो उससे आगे हम अब चलते हैं कि ये जो लफ्ज़ की तीन किस्में हैं, हरफ, इसम और फ़ेल, इनको मिलाकर जुमला कैसे बनता है। तो इनको बुनियादी तौर पर से अक़साम या तीन किस्में कहते हैं। हरफ जो है, बाज़ तो हरूफ तहजी हमने पहले पढ़े, लेकिन ये हरूफ तहजी इस हरफ से मुराद नहीं है। इस हरफ से मुराद एक लफ्ज़ या एक कलिमा है जिसमें एक हरफ भी शामिल हो सकता है, यानी वो एक हरफ वाला हरफ भी हो सकता है, और दो हरूफ वाला भी, तीन हरूफ वाला भी, तीन से ज़्यादा हरूफ भी उस हरफ में शामिल होते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये अकेला कोई माने नहीं देता, ये या किसी इसम के साथ जुड़ के आएगा या फ़ेल के साथ जुड़ के आएगा, फिर इसके माने वाज़े होते हैं। तो वो तफसील हम बाद में देखेंगे कि इसकी क्या क्या किस्में होती हैं, क्या क्या उसका इस्तेमाल होता है, उसका अमल क्या होता है। इसी तरह से इसम है, इसम किसी चीज़ का नाम होता है या सिफत होती है, तो उसको इसम कहा जाता है। और इसमें कोई ज़माना वगैरह नहीं होता, वाहिद तस्निया जमा इसमें शामिल होता है। ज़मीरें भी सारी अस्मा कहलाती हैं। और फ़ेल जो है उसमें किसी काम का होना पाया जाता है या कि कोई ज़माने का भी ज़िक्र होता है। इसम में किसी ज़माने का ज़िक्र नहीं होता, लेकिन फ़ेल किसी ज़माने के साथ मखसूस होता है। तो इस लिहाज से ये तीन किस्में बनती हैं। फिर आगे इसम की कई किस्में बनती हैं, फ़ेल की कई किस्में बनती हैं। चंद एक हम पढ़ चुके हैं, मज़ीद इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ते रहेंगे।
تو یہ تین جو لفظ کی قسمیں ہیں، کلمے کی قسمیں ہیں، ان کو ملا کر جملہ بنتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ کیا چیز ہے۔ تو جملہ جو ہے عربی زبان میں وہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اور جملہ اس مجموعے کو یا مرکب کو کہتے ہیں جو پورا مفہوم ادا کرتا ہے۔ جملے کی آگے جائیں تو پھر دو قسمیں بنتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یعنی آسان پہچان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ جو اسم سے شروع ہونے والا جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ فعلیہ کہلائے گا۔ آگے اس کی تفصیلات ہیں، کئی شرائط بھی ہیں۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ شامل ہوتے ہیں اور اس کی ابتدا ایک اسم سے ہوتی ہے۔ اس اسم کو جس سے ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کریم، اس میں دو الفاظ آ گئے، اللہ اور کریم۔ تو اللہ سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کو مبتدا کہیں گے، اور اللہ کے بارے میں کریم میں ایک خبر بتائی گئی، ایک بات بتائی گئی، تو کریم کے لفظ کو خبر کہتے ہیں۔ تو دو حصے کم از کم ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں، مبتدا اور خبر۔ اللہ کریم، اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کریم ہے۔ اسی طرح سے ایک جملہ بنتا ہے زید حسن، زید خوبصورت ہے، تو یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے۔ زید مبتدا ہے، حسن اس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے یہ لفظ، اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں پہلے حصے کو، پہلے جز کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے، یعنی جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ مبتدا ہے، اور جو بات ہو رہی ہے کسی کے بارے میں وہ خبر ہے۔ تو یہ ہمیں اصول ہر جگہ پہ یاد رکھنا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، ورنہ ہم ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے۔ آگے اس کی بعض شرائط بھی ہیں، میں فی الحال ان کو چھوڑتا ہوں کہ کیا کیا صورت ہوتی ہے، وہ ابھی ہم نے تفصیل سیکھی نہیں ہے، اس لیے ابھی سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن بنیاد بہرحال یہی ہے۔ تو یہ تفصیل ہم نے جملہ اسمیہ کی پڑھی ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس میں فعل سے جملے کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ضربہ زیدن، ضربہ ایک فعل ہے اور اس کا فاعل زیدن آ جائے گا، تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو بہرحال دو قسمیں ہیں جملے کی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ہر جملے کو پہچاننا ہے، پھر ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم اور اسم کا ایک مرکب بنے، یا اسم اور فعل کا ایک مرکب بنے، یا اس کے ساتھ حروف شامل ہو جائیں، تو یہ تین قسم کے کلمات یا الفاظ ہیں جن کو ملا کر ہم جملے بناتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو علم ہے جس میں الفاظ کو جوڑ کر کوئی مرکب بنایا جاتا ہے، پھر اس مرکب کا مفہوم یا ترجمہ یا معنی متعین ہوتا ہے، یہ علم نحو کہلاتا ہے۔ ابھی تک جو پچھلی کلاسز میں ہم نے سیکھا تھا وہ ایک مادہ اور مادے سے مختلف الفاظ کیسے بنتے ہیں، اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ تو جو گرامر ہے عربی کی وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک یہ کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں، ان میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، ان شکلوں میں معنی کیا اس لفظ کے ہوتے ہیں۔ تو ایک لفظ کے اوپر جو سارا علم گھومتا ہے وہ علم صرف ہے۔ صرف کے معنی ہی پھیرنے کے ہوتے ہیں، یعنی ایک مادے کو مختلف شکلوں میں پھیرتے جائیں، گھماتے جائیں، تو کیا کیا شکلیں، کیا کیا معنی اس لفظ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ علم صرف ہے۔ اور جب الفاظ ہمارے پاس موجود ہوں تو ان الفاظ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ لانا تاکہ ان کا صحیح مفہوم جملے کی صورت میں پیدا ہو، یہ علم نحو کہلاتا ہے۔ اور اس طرح سے جب
دو الفاظ یا دو سے زیادہ الفاظ ایک مرکب میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کے آخر میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. پہلے حصوں میں تبدیلیاں نہیں ہوتی، آخری حرف پر تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو آخری حرف پر جو تبدیلیاں ہوں یا وہ کسی ایک شکل میں رہیں، ان چیزوں کو اعراب کہا جاتا ہے. ہم اردو میں اعراب کہتے ہیں ان حرکات کو جو کسی بھی حرف پر آئیں، خواہ وہ پہلا حرف ہو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو بھی حرف ہو، اردو میں اعراب ان کو کہتے ہیں. لیکن عربی میں اعراب سے مراد کسی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے یا اس کی جو شکل تبدیل ہوتی ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے. وہ تفصیل ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اعراب کیا کیا ہوتے ہیں، کہاں کہاں آتے ہیں. ابھی چونکہ ہم نے وہ سیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ ساری تفصیل یکدم بتانا مشکل ہوگا. تو میں صرف یہ عرض کر کے کہ ایک جملہ کیا ہوتا ہے، جملے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کا ہم صحیح ترجمہ کر سکیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن مجید پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ایک جملہ ہے، اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد اور اس کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھا جائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام عرب لوگ تعوذ رکھتے ہیں. تعوذ کے لفظی معنی بنتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا یا اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ چاہنا. اس لحاظ سے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جب ہم اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ شامل ہیں تو وہ اعوذ ایک لفظ ہے، بے دوسرا، اللہ تیسرا، من چوتھا، الشیطان پانچواں، الرجیم چھٹا. یہ 6 الفاظ اس جملے میں شامل ہیں، 6 کلمات شامل ہیں. اور ان کی جو آخری حرف پر حرکات ہیں اسم اور فعل میں، جو حروف ہوتے ہیں، یہ مثلاً با حرف ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. من ایک حرف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو جو 6 اقسام ابھی ہم نے دیکھی تھیں اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اعوذ ایک فعل ہے، بے حرف ہے، اللہ اسم ہے. یہ تینوں قسمیں اس میں آ گئیں. اسی طرح سے آگے چلیں تو من بھی ایک حرف ہے، الشیطان ایک اسم ہے، الرجیم ایک اسم ہے. آگے تفصیل جب ہم الفاظ کی الگ الگ تفصیل دیکھیں گے تو پھر بھی ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. لفظی ترجمہ میں ان الفاظ کا بتاتا ہوں. اعوذ فعل ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے فعل کی مختلف قسمیں پڑھی تھیں اس لحاظ سے یہ کون سا فعل ہے. تو اعوذ فعل مضارع ہے، فعل ماضی اور مضارع 2 قسمیں بنتی ہیں. پھر معروف اور مجہول 2 قسمیں بنتی ہیں، اس لحاظ سے یہ فعل معروف ہے. اعوذ فعل معروف ہے، فعل مضارع معروف، یہ ہم نے پہچان کر لی. اب یہ دیکھنا ہے کہ فعل مضارع معروف کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، ان صیغوں میں سے یہ اعوذ کون سا صیغہ ہے. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی 14 میں سے 13واں نمبر جو صیغے کا بنتا ہے وہ ہے. اور اس میں اعوذ ایک بندہ اور جو بات کرنے والا ہے اس کے بارے میں یہ فعل بتاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ متکلم کا صیغہ ہے. غائب اور حاضر کے صیغے بھی ہوتے ہیں 6 لیکن متکلم کے صرف 2 ہی ہوتے ہیں، واحد اور جمع. تو ان میں سے یہ پہلا صیغہ ہے. تو یہاں تک جب ہم نے پہچان کر لی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس مادے سے یا کون سے لفظ سے یہ بنا ہے. تو اعوذ میں حمزہ تو یہ حرف مضارع ہے اور عین واو زال اس کا مادہ ہے. جب ہم مختلف گردانیں کریں، مختلف الفاظ بنائیں، فعل بنائیں، اسم بنائیں تو عین واو زال
اس میں موجود ہوں گے. واؤ کی شکل اگرچہ بعض جگہوں پہ تبدیل ہو جائے گی کیونکہ یہ حرف علت ہے، لیکن عین اور زال اپنی اسی شکل میں موجود رہیں گے. تو یہ اعوذ اصل میں اس کا مصدر بنے گا جو نیچے میں نے لکھ بھی دیا ہے. تو اس کا ترجمہ بنتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، پناہ حاصل کرتا ہوں. اعوذ میں متکلم کا صیغہ، اور فعل آگے جو ہے اس کا ترجمہ بنے گا پناہ چاہتا ہوں. تو اس میں فعل اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر ضمیر شامل ہے. میں اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں. یہ یاد رہے کہ عربی زبان میں فعل کوئی بھی فاعل کے بغیر نہیں آتا. بعض کا فاعل جو ہے بعد میں مذکور ہوتا ہے اور بعض کا مذکور نہیں ہوتا، تو جو اس فعل کے اندر ضمیر ہوگی وہی اس کا فاعل ہوگا. تو فعل معروف میں تو فاعل ہوتا ہے، فعل مجہول میں نائب فاعل اس کو کہتے ہیں، تو وہ ضمیر کی شکل میں یا ظاہر اسم کی شکل میں اس کے بعد موجود ہوتا ہے. تو اعوذ کا ترجمہ پورا بنے گا میں پناہ چاہتا ہوں. اس کا پہلا صیغہ جو ہے وہ اعاذہ بنے گا. اعاذہ فعل ماضی میں. یہ نیچے جو لغت میں سے اس کی شکلیں لکھ دی ہیں تاکہ اس کو پہچاننا آسان ہو جائے. میں اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں. لیکن اعوذ جو مادہ ہے اس میں عین اور واو اور زال یہ تین مادے کے حروف ہیں، اور مادے کے لحاظ سے جو حروف صحیح حمزہ یا حروف علت ہیں اس لحاظ سے جو 7 قسمیں ہفت اقسام پڑھی تھیں ہم نے، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، یعنی جس کے درمیان میں حرف علت ہو، 3 میں سے درمیانی حرف علت ہو، تو اس لحاظ سے اس کو اجوف واوی کہتے ہیں. اور پھر ہم نے ابواب کی کچھ تفصیل سیکھی تھی، اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کا فعل ماضی آزا، آوازہ سے آزا بن جائے گا، اور فعل مضارع یعوذ بنتا ہے، تو یہ وزن بنتا ہے ناصرہ ینصر والا. تو اس کا باب جو ہے ناصرہ ینصر بنے گا. نون بھی لکھا ہوگا، نصر بھی لکھا ہوگا، ناصرہ ینصر بھی لکھا ہوگا. یا بعض اوقات یعوذ پورا لکھنے کی بجائے صرف لکیر کے اوپر درمیان میں پیش ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ینصرو جو نون سواد را میں سے سواد کی حرکت ہے وہ حرکت پیش ہے، یعنی درمیان والے حرف میں حرکت پیش آئے گی. یہ یعوذ آزا یعوذ یہ چونکہ حرف علت درمیان میں آ رہا ہے، فعل ماضی میں واو الف میں تبدیل ہو گیا، اور فعل مضارع میں واو پہ پیش یا ضمہ آنی چاہیے تھی، لیکن حرف علت ہونے کی وجہ سے اس میں بھی تبدیلی ہوئی. وہ کیا ہوئی کہ اس واو کی پیش جو ہے وہ پہلے حرف پر جو ساکن تھا چلی گئی. تو یعوذ تھا اصل میں جو یعوذ کی شکل میں آ گیا. تو یہ حروف علت جو ہیں ان میں چونکہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس لیے وہ بھی پہچان کرنی پڑتی ہے. تو یہ باب ناصرہ ینصر بنے گا. اس کا مصدر اوزن بنے گا. تو اوزن مصدر سے یہ دونوں فعل بنے، ماضی بھی اور مضارع بھی. اسی طرح اس کا مصدر عیاذن اور معاذن بھی آتے ہیں. تو مصادر جو ہیں ثلاثی مجرد سے تو کئی طرح کے آتے ہیں. ثلاثی مزید سے عام طور پہ ایک ہی مصدر آتا ہے اور وہی اس کا نام بھی ہوتا ہے. لیکن ثلاثی مجرد والے جو مادے ہیں ان میں مصادر مختلف وزنوں پہ آتے ہیں، مختلف شکلیں اس کی ہوتی ہیں، اور باب کے لحاظ سے وہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں درمیان والے حرف کی حرکات کے مطابق باب اس کا متعین ہوتا ہے. تو آزا یعوذ کے معنی ہیں پناہ میں آنا، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ یعوذ کی گردان جب ہم کرتے جائیں گے، پہلا صیغہ یعوذ فعل مضارع میں بنے گا، تو یہ یعوذ پہلا صیغہ ہے، پھر 6 صیغے غائب کے، 6 صیغے مخاطب یا حاضر کے، اور 2 صیغے متکلم کے بنائیں گے تو پوری 14 صیغوں والی گردان بنے گی. تو اس میں اعوذ، اور دیکھیں اعوذ اور یعوذ میں ایک جیسی حرکات ہیں سوائے حرف مضارع کے. اعوذ میں شروع میں حرف مضارع حمزہ آیا ہے، یعوذ میں یا آیا ہے، تو ایک جیسی شکل ہے. اس سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ بھی اعوذ بھی فعل مضارع ہے. تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں لغت کے لحاظ سے تو ہم عام طور پہ ماضی مضارع بولتے ہیں، لیکن ترجمہ ہم مصدری شکل میں کرتے ہیں.
مصدر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ویسے اعوذ کے معنی ہیں اس نے پناہ چاہی، پناہ مانگی، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے، پناہ چاہتا ہے، اور اوزن، ایازن، معاذن سب کے معنی ہیں پناہ چاہنا۔ تو جب ہم محاورے میں ترجمہ اس کا کرتے ہیں تو مصدری معنوں میں، مصدری لحاظ سے ترجمہ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے جب اعوذ یعوذ کہا جائے گا تو ترجمہ بنے گا کسی کی پناہ میں آنا، یا کسی سے بچ کر کسی اور کی حفاظت میں آنا۔ جیسے یہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ترجمہ بنے گا کہ میں پناہ چاہتا ہوں یا اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کس چیز سے بچنے کے لیے؟ اس کے لیے من کا لفظ آ گیا، من بچنے کے لیے، کسی سے بچنے کے لیے۔ وہ کس سے بچنا ہے؟ الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، شیطان سے۔ تو من حرف جار ہے اور الشیطان اسم ہے۔ جار کا مطلب ہوتا ہے جر دینے والا، تو یہ بعد میں ہم تفصیل پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف جارہ ہیں۔ یہ با بھی حرف جار ہے، من بھی حرف جار ہے، دونوں ایک ہی قسم کے ہیں۔ تو دونوں عمل کیا کرتے ہیں یہاں میں چھوٹی سی پہچان دے دیتا ہوں۔ ویسے ہم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جب اسم سے پہلے یہ حروف آ جائیں، با آ جائے، من آ جائے، تو آخری حرف جو اسم کا ہوتا ہے اس پہ زیر آتی ہے، بنیادی علامت زیر ہے، بعض جگہوں پہ اس کی شکلیں جر کی اور بھی ہوتی ہیں، تو اس حالت کو جر کہتے ہیں۔ یہ حرف جار اور اللہ مجرور ہو جائے گا، یعنی یہ حالت جر میں آیا ہے۔ اسی طرح سے من حرف جار ہے تو الشیطان مجرور ہو گیا، اس پہ بھی آخر میں زیر آئی، حرف جر آ گیا۔ اور الرجیم شیطان کی صفت ہے، تو جو صفت ہوتی ہے اس پہ بھی اپنے موصوف کے اعراب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک مرکب بنتا ہے، صفت اور موصوف۔ عام طور پہ اردو زبان میں صفت پہلے بیان ہوتی ہے، نیک بندہ، نیک صفت ہے، بندہ موصوف ہے، لیکن عربی میں ترتیب الٹ ہوتی ہے، موصوف پہلے، یعنی جس کی صفت بیان کی جائے وہ پہلے آتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے۔ تو ان دونوں کے اعراب یا آخری حرف کی حرکت ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لحاظ سے شیطان مجرور ہے تو الرجیم بھی مجرور ہے، اس کے آخر میں بھی زیر آئی ہے۔ تو یہ خاص پہچان ہے اعراب کی کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ زیر آئی ہے تو کیوں آئی ہے اور اس لحاظ سے معنوں میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں اس کا ترجمہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ اعوذ کے معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ باللہ، اللہ کی، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، شیطان سے جو کہ رجیم ہے، شیطان کی صفت رجیم آ گئی۔ رجیم کے معنی عام طور پہ مردود، جس پہ سنگسار کیا جائے، جس کو پتھر مار کر دور بھگایا جائے، تو کئی معنی ہیں رجیم کے، وہ ہم تفصیل سے بعد میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس جملے کا لفظی ترجمہ بنے گا میں پناہ چاہتا ہوں باللہ، اللہ کی، من کے معنی ہوتے ہیں سے، لیکن سے میں جو مضمون پیدا ہوا وہ بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے۔ من الشیطان، شیطان سے بچنے کے لیے، یہ وضاحت کے لیے بچنے کے لیے الفاظ ہیں جو یہاں سے مضمون پیدا ہو رہا ہے، ورنہ معنی بعض اوقات الفاظ جو اختیار کیے جاتے ہیں اس کے الٹ معنی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے پناہ کہنے کی بجائے، اللہ سے پناہ مانگتے تو ہم ہیں لیکن اللہ سے بچنے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ کی پناہ کے الفاظ جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ بعض کا ترجمہ سادگی سے جب کیا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، تو اس کے دونوں مطلب بنتے ہیں، جیسے شیطان سے بچنے کے لیے، تو اللہ سے بچنے کے لیے یہ بھی مضمون پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے الفاظ بھی محتاط اختیار کرنے چاہیے تاکہ جو صحیح مضمون ہے وہ واضح ہو۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو اس کی تفصیل ہم پڑھ رہے تھے کہ اعوذ یعوذ، اوزن، العوذ جو مصدر ہے
اس کے معنی بنیں گے کسی سے پناہ چاہنا اور اس سے تعلق بنانا۔ آذ فلان بفلان جب کہتے ہیں تو معنی بنتے ہیں فلاں نے فلاں سے پناہ چاہی۔ قرآن مجید میں اور جگہ پہ بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ اعاذہ تو ثلاثی مجرد کا فعل تھا، لیکن اعاذ اس سے ثلاثی مزید کا فعل بھی بنتا ہے، وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کی پناہ میں دینا کسی کو، اللہ کی حفاظت میں کسی کو دینا، یا اللہ کے ذریعے کسی کی حفاظت کرنا۔ اسی سے اعوذتہ باللہ یا اعیذہ کے الفاظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم نے فرمایا انی اعیذھا بک، کہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ بعض اوقات ہم بولتے ہیں معاذ اللہ، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس کی مدد چاہتے ہیں۔ تو معاذ مصدر ہے، اس کو ایک مرکب کی شکل میں اس رنگ میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک پورے جملے کا مفہوم دیتا ہے۔ لفظی لحاظ سے دیکھیں تو یہ پورا مرکب نہیں ہے، معاذ اللہ ہے، یہ مضاف ہے معاذ اور اللہ مضاف الیہ ہے، دو الفاظ کا ایک مرکب ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ لیکن زال پہ جو زبر آئی ہے یہ ہمیں کچھ نشاندہی کرتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی لفظ محذوف ہے، اس محذوف کو ہم شامل کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال معاذ اللہ جب کہا جائے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، لیکن اسی کو معاذ اللہ کہہ دیں تو پھر وہ ترجمہ پیدا نہیں ہوگا، وہ لفظ جو محذوف ہم یہاں سمجھتے ہیں وہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو ایک مصدر العوذہ بنتا ہے، تو کسی چیز سے بچنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا جائے اسے عوذہ کہا جاتا ہے۔ الف لام تو یہ اس کو تعریف کا معرفہ بنانے کے لیے کہتے ہیں، ساتھ لگاتے ہیں۔ تو وہ چیز جس سے سہارا لے کر کسی شر سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے اس کو عوذہ کہا جاتا ہے۔ تو عوذہ جب کہا جائے تو عربی میں اس سے مراد وہی تعویذ، گنڈے یا بال، دھاگے وغیرہ اور دم، وہ سارے عوذہ کہلاتے ہیں کہ ان کا سہارا لے کر کسی شر سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ان چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں ان کے لحاظ سے ہے، لیکن دم وغیرہ تو بہرحال ایک جائز چیز ہے، وہ تو کیا جا سکتا ہے، تو اس کو بھی عوذہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے استعاذ فعل ماضی ایک بنتا ہے جس میں حمزہ سین تا شروع میں زائد ہیں اور عین الف زال یا عین واو زال اصلی حروف میں سے ہیں، تو اس کے معنی بھی پناہ لینا یا پناہ کی دعا کرنا، پناہ چاہنا، حفاظت میں آنا، یہ معنی بنتے ہیں۔ تو یہ بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ اور استعاذ باللہ جب کہا جائے تو معنی ہوتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہا۔ تو یہ اعوذ یا استعاذہ اعوذو کی تفصیل تھی جو ہم نے پڑھی ہے۔ بے جو ہے وہ حرف جار ہے، حروف ہیں۔ حرف کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی کچھ وضاحت ہوئی۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس وقت تک سمجھ نہ آئے جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملے۔ جیسے من ایک حرف ہے، فی ایک حرف ہے، اور یہ با بھی ایک حرف ہے۔ تو مختلف حروف جو ایک حرف پر بھی مشتمل ہوتے ہیں اور من اور فی دو دو حروف پر مشتمل ہیں، اور بعض حروف جو ہیں وہ زیادہ حروف پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، ان کو حروف کہتے ہیں۔ وہ اکیلے معنی نہیں دیتے، کسی فعل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ مل کر آئیں تو پھر معنی دیتے ہیں۔ اور یہاں بے حرف ہے جو اللہ کے ساتھ مل کر آیا ہے، تو اللہ کا ترجمہ تو اللہ ہے۔ اللہ کے لفظ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسم ہے اور واحد اور مذکر کا صیغہ ہے۔ اللہ کے بارے میں کہ یہ کسی کس مادے سے بنا ہے، تو اس لحاظ سے اسماء کی دو قسمیں عام طور پہ کہتے ہیں، ایک اس میں جامد کہلاتا ہے اور ایک اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ تو اس میں جامد تو وہ ہے جو کسی اور لفظ سے نہ بنا ہو، اپنی شکل اس کی وہی ہو۔ تو اللہ کے بارے میں تو
اصل تو یہی ہے کہ یہ اسم جامد ہے، لیکن بعض اسے مشتق بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں الہن سے یہ نکلا ہے، اور اصل الالہ تھا جس میں الف لام شامل ہوا، الہن پر الہ معبود کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ الف لام شامل ہوا، پھر حمزہ گر گیا تو دونوں لام اکٹھے کر کے اللہ بن گیا۔ تو دونوں رائے پائی جاتی ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ یہ اسم جامد ہے، یہ لفظ کسی سے نہیں نکلا، اور اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ کے لفظ کی بحث ہے۔